बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने ज़िक्र किया था हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़, और आज के प्रोग्राम में हम हज़रत शमूईल अलैहिस्सलाम के तफ़सीली वाक़यात के साथ साथ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इब्तिदाई अहवाल जानेंगे। नाज़रीन इकराम, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल तौहीद की तालीम फरामोश कर बैठे। उन्होंने दीन से इन्हिराफ करके तरह तरह की बिदअतें ईजाद कर लीं। बुतों की पूजा दोबारा शुरू कर दी गई। हालांकि इस दौरान अंबियाए किराम उन्हें रोकते और तंबीह करते रहे, लेकिन वो शिर्क से बाज नहीं आए, जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनमें नबूवत का सिलसिला मुनक़ता करके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर दिया। कभी उन पर कौम अमालका काबिज़ हो जाया करती, कभी फ़लस्तीनी हमला आवर होते, तो कभी आरामी कब्ज़ा कर लेते। ये बनी इसराइल के लिए बड़ी आजमाइश का दौर था। उनमें न कोई नबी था, न कोई सरदार। ऐसे में मिस्र और फ़लस्तीन के दरमियान बहरे रूम में आबाद कौम अमालका के एक ज़ालिम व जाबिर और सफ़ाक बादशाह जालूत ने हमला करके उनकी आबादियों पर कब्ज़ा कर लिया। बहुत से सरकर्दा अफराद कत्ल कर डाले और बनी इसराइल की एक बड़ी तादाद को ग़ुलाम बनाकर क़ैद कर लिया। नाज़रीन इकराम, आप अलैहिस्सलाम का नाम अल-बदाया व निहाया में शमवील या अशमवील बयान हुआ है। इमाम तबरी ने आपका इस्म मुबारक शमून लिखा है। इब्न क़ुतैबा लिखते हैं कि अरबी में उनका नाम इस्माईल है और उनकी माँ का नाम हन्ना था। ये बनी इसराइल में से थे। इनके और यूशा बिन नून के माबैन कोई और नबी नहीं था। डॉक्टर शाहिद मुख्तार अपनी किताब पहले नबी से आखिरी नबी तक में तहरीर करते हैं कि हज़रत शमूईल अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अलक़ाना और वालिदा का नाम अहन्ना था। आप शहर रामा में फ़िरौन मिस्र के वज़ीर क़ारून की औलाद में से थे। आपको पैदा होते ही इबादत खाने के लिए वक्फ़ कर दिया गया और इस तरह आपकी परवरिश इबादत खाने के काहिन ईली बितात ने की। बाइबल में मज़कूर है कि अलक़ाना की दो बीवियाँ थीं, एक अहन्ना और दूसरी फ़नन्ना। अहन्ना बे औलाद थी, जिस पर फ़नन्ना उसे ताने दिया करती थी। फिर ईली की दुआ से शमूईल पैदा हुए और ईली के ज़ेरे साया पल कर ही आप जवान हुए। हज़रत शमूईल अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। तारीख़ इब्न कसीर में आपका नसब यूँ तहरीर है: शमूईल बिन बाली बिन अलक़मा बिन यरख़ाम बिन यहू बिन तहू बिन सौफ़ बिन अलक़मा बिन मबाहिस बिन अमूसा बिन अज़ाया। अल्लामा इब्न जरीर के मुताबिक हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम की बेसत के दरमियान 460 साल का फ़ासला था। आप अलैहिस्सलाम अंबियाए बनी इसराइल में से हैं। बेसत के बाद आपने बनी इसराइल की हिदायत का फ़रीज़ा सर अंजाम दिया। हुक्म इलाही से तालूत को बनी इसराइल का बादशाह मुकर्रर किया और बनी इसराइल को तबाह व बर्बाद करने वाले जालूत के ख़िलाफ़ जिहाद में शिरकत फरमाई। कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम का नाम लेकर कहीं तज़किरा नहीं आया है। अलबत्ता अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक सूरह बक़रा की आयत 246 से 251 में हज़रत शमूईल अलैहिस्सलाम के वाक़यात का ही बयान है। बनी इसराइल जब हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के साथ वादी तीह से निकले थे तो उनके साथ ताबूत सकीना भी था। ये वो संदूक था जिसमें असाए मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के पैरहन मुबारक, पगड़ी शरीफ, पोशाक, तौरात का असल नुस्खा, मन का मर्तबान और अंबियाए किराम के दीगर मुतबर्रकात मौजूद थे। बनी इसराइल का अक़ीदा था कि जब तक ये मुक़द्दस संदूक यानी ताबूत सकीना उनके पास मौजूद है, वो अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहेंगे। लेकिन फ़लस्तीनी मुशरिकीन ने एक खूंरेज़ जंग के दौरान बनी इसराइल से ये संदूक छीन कर अपने बैते दुजून नामी मंदिर में रख दिया। ये मंदिर उनके सबसे बड़े देवता दुजून के नाम से मौसूम था। पत्थर के इस
देवता का सर इंसानी शक्ल और धड़ मछली से मुशाबे था। नज्जार मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक फ़लस्तीन के मशहूर शहर रमल्ला के करीब आज भी एक बस्ती दुजून के नाम से मौजूद है और गालिब इम्कान यही है कि तौरात में दुजून के जिस मंदिर का तज़किरा है वो उसी जगह पर वाक़या था। इब्न जरीर फरमाते हैं कि अहले गज़ा और अहले अस्क़लान ने उनसे ताबूत सकीना छीन कर ऐसा कर दिया था जैसे चरवाहे के बग़ैर बकरियां हों। तफसीर तबरी में है कि जब बनी इसराइल पर मसाइब बढ़ गए और बादशाहों ने उनको जलील और रुस्वा किया, उनके मर्दों को कत्ल किया और औरतों को कैद कर लिया और उनसे वो ताबूत छीन लिया जिसमें सकीना, मूसा और हारून के बाक़ियात थे और उस ताबूत की वजह से वो दुश्मनों पर गलबा हासिल करना चाहते थे, तो उस वक्त उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उनके लिए नबी मबूस हो। चुनांचे शमूईल अलैहिस्सलाम बिन बाली मबूस किए गए। तबरी ने बयान किया है कि जब कौम अमालका ने बनी इसराइल पर गलबा हासिल कर लिया, उन पर जिजिया मुकर्रर किया और उनसे तौरात ले ली, उस वक्त बनी इसराइल ने दुआ की कि अल्लाह कोई नबी भेज ताकि हम उसके साथ मिलकर क़िताल करें, और उस वक्त अंबियाए किराम की नस्ल ख़त्म हो चुकी थी। अलबत्ता सिर्फ़ एक औरत बाकी थी जो कि हामिला थी। उन्होंने उसे कमरे में बंद कर लिया। वो चाहते थे कि इससे लड़का पैदा हो। चुनांचे जब उस औरत ने उनका शौक़ देखा तो अल्लाह से बेटा पैदा करने की दुआ की। उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ जिसका नाम शमून रखा गया। शमवील इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके अरबी में माना है इस्माईल। वालिदा की ख्वाहिश थी कि शमवील तौरात के आलिम बनकर बनी इसराइल को दीन हक़ की तालीम दें। चुनांचे आप ज़रा बड़े हुए तो वालिदा ने बनी इसराइल के एक बुज़ुर्ग और साले शख्स के पास तालीम व तरबियत के लिए आपको भेज दिया। इमाम खाज़िन लिखते हैं कि वो आप अलैहिस्सलाम के साथ बड़ी शफ़क़त से पेश आते और आपको अपना बेटा कहा करते। जब हज़रत शमूईल अलैहिस्सलाम बुलूगत की उम्र को पहुँचे तो एक रात आप उस आलिम के करीब आराम फरमा थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस आलिम की आवाज़ में या शमवील कहकर पुकारा। आप आलिम के पास गए और फरमाया, आपने मुझे पुकारा है। आलिम ने ये सोच कर कि इनकार करने से कहीं आप डर न जाएं, ये कह दिया कि बेटा तुम सो जाओ। फिर दोबारा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसी तरह पुकारा और हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम आलिम के पास दोबारा गए। आलिम ने कहा, बेटा अब अगर मैं तुम्हें फिर पुकारूं तो तुम जवाब न देना। चुनांचे तीसरी मरतबा में फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हो गए और उन्होंने बशारत दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नबूवत का मनसब अता फ़रमाया है। हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने जब बनी इसराइल के सामने दर्स व तबलीग और वाज़ व नसीहत शुरू की तो जालूत और दीगर अक़वाम के ज़ुल्म व सितम ने उन्हें हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम की बात सुनने पर मजबूर कर दिया। अब ये लोग हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम को अपना हमदर्द, खैर खा और नजात दहिंदा समझने लगे थे। बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये दस्तूर चला आ रहा था कि सरदार और बादशाह तो हुकूमत और इंतज़ामी मामलात चलाते, जबकि काजी और मुनसिफ की हैसियत से तमाम अदालती फ़ैसले नबी और उनके मुक़र्रर करदा काजी सर अंजाम दिया करते थे। इस तरह गोया तालीम व तरबियत, दावत व तबलीग, वाज़ व नसीहत और दीनी व अदालती तमाम उमूर की निगरानी का फ़रीज़ा नबी के ज़िम्मे हुआ करता था। नाज़रीन किराम, बनी इसराइल जालूत की सख्तियों, दीगर अक़वाम की लूट मार और क़ैदियों जैसी ज़िंदगी से अब तंग आ चुके थे, जिसका जब दिल चाहता उन पर चढ़ाई कर देता। ख़वातीन को तंग करना, नौजवानों को ग़ुलाम बना लेना, ये आम बात थी। हज़रत शमूईल अलैहिस्सलाम के दर्स व तबलीग और वाज़ व नसीहत से उनके अंदर कुछ गैरत ईमानी जागी तो एक दिन बनी इसराइल के बुज़ुर्ग हज़रत शमूईल अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे दरख्वास्त की, जिसे कुरान मजीद ने यूँ बयान किया है, इब्अस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। हज़रत शमूईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि अगर तुम पर जिहाद फ़र्ज़ किया जाए तो फिर तुम जिहाद न करो। उन्होंने अर्ज़ किया, वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना, हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह की राह में न लड़े, हालांकि हमें हमारे वतन और हमारी औलाद से निकाल दिया गया है। तौरात में है कि और ऐसा हुआ कि जब शमूएल बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटों को मुकर्रर किया कि इसराइल की अदालत करें। उसके पहलोटे का नाम यूएल था और दूसरे बेटे का नाम इबिया था। वो दोनों बेर सबा में काजी मुकर्रर थे और अदालत में तरफदारी करके इंसाफ की पैरवी करते और रिश्वत लेते। कुछ बुज़ुर्ग जमा होकर रास्ते में शमूएल के पास आए और उसे कहा, देख तू बूढ़ा हुआ और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चले, अब किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर जो हम पर हुकूमत किया करे, जैसा कि सब कौमों में है। दरअसल हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की नाफरमानी और वादा खिलाफ़ी से बखूबी वाकिफ़ थे। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मैंने किसी को बादशाह मुकर्रर कर दिया और उसने जिहाद का हुक्म दिया तो तुम अपनी आदत के मुताबिक उसका हुक्म मानने से इनकारी हो जाओगे। उसी तरह जैसे तुम्हारे बुज़ुर्गों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया था कि तुम और तुम्हारा रब लड़े, हम तो यहीं बैठे हैं। और जब हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे बड़ों से जिहाद के लिए कहा तो वो मौत के डर से शहर से बाहर वादी में जाकर छुप गए थे। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर बनी इसराइल के बुज़ुर्गों ने शर्मिंदा होते हुए कहा, ए अल्लाह के नबी, अब ऐसा नहीं होगा, हम बहुत ज़्यादा ज़लील और रुसवा और तबाह बर्बाद हो चुके हैं। अगर बादशाह ने जिहाद का हुक्म दिया तो हम अल्लाह की राह में दुश्मन का डट कर मुकाबला करेंगे। ये सुनकर हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की तो उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दिया और उन्हें जिहाद का हुक्म दिया। लेकिन बाद में वही हुआ जिसका अंदेशा आप अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर फरमाया था, यानी बनी इसराइल की एक बहुत मामूली तादाद जिहाद के लिए तैयार हुई और बकिया सब ने मुँह फेर लिया। तफसीर जमल में है कि बनी इसराइल ने चूँकि बादशाह मुकर्रर करने की दरख्वास्त दी थी, चुनांचे हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक असा मिला और बताया गया कि जो शख्स तुम्हारी कौम का बादशाह होगा उसका कद इस असा के बराबर होगा। चुनांचे लोगों की पैमाइश करने पर तालूत का कद उस असा के बराबर निकला तो हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें हुक्म बनी इसराइल का बादशाह मुकर्रर करता हूँ। और बनी इसराइल से फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। तालूत को बादशाह मुकर्रर किए जाने की एक हिकमत तारीख़ तबरी में इस तरह बयान की गई है कि तालूत बहिश्ती था, यानी मिशकीज़े में पानी भरकर छिड़का करते थे और अपने गधे पर पानी भरकर लाया करते थे। एक रोज़ उनका गधा रास्ता भूल गया और उस रास्ते पर जा निकला। ये देखकर उनके नबी शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। सालबी के मुताबिक तालूत का नसबनामा इस तरह है, सावल बिन कैश बिन अफ़ील बिन सारू बिन तहूरत बिन अफ़ीह बिन अनीस बिन यामीन बिन याकूब। इमाम इब्न कुतैबा अपनी तसनीफ़ किताबुल मुआरिफ़ में तालूत के बारे में एक कौल नकल करते हैं कि वहब के कौल की बुनियाद पर वो बिन यामीन की ज़ुर्रियत में से थे जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के माँ जाए भाई की नस्ल है। इब्तिदा में वो नहायत तंग दस्त और ऊँट चराया करते थे। अपने गांव से 2 गुमशुदा गधों की जस्तजू में निकले और शमूएल अलैहिस्सलाम के यहाँ जाकर ठहर गए। उन्हें देखकर शमूएल अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ख़बर दी कि तालूत तुम्हारा बादशाह है और ये बिन्यामीन की नस्ल से है। इब्न कसीर बहवाला इमाम सालबी लिखते हैं कि तालूत से मुराद तालूत बिन कैस बिन अफ़ील बिन सारू बिन तहूरत बिन अनीस बिन बिन्यामीन बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम खलीलुल्लाह है। तारीख़ मसूदी के मुताबिक तालूत बज़ात ख़ुद चमड़ा रंगने का काम किया करता था, सालन से रोटी खाता था। उसने अपनी कौम को
عملی نمونہ بن کر دکھایا۔ قرآن مجید میں ہے کہ بنی اسرائیل نے جب یہ سنا تو منہ بنانے لگے اور ناگواری سے کہنے لگے کہ وہ ہم پر کیسے حکمران ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کہیں حقدار تو ہم خود ہیں، اس کو مال و دولت کی وسعت بھی حاصل نہیں۔ آپ نے کہا حکمران کا جو معیار تم نے مقرر کر رکھا ہے وہ غلط ہے۔ بلا شبہ اللہ رب العزت نے حکمرانی کی قابلیت اور استعداد میں تم پر اس کو برگزیدہ اور فائق کیا ہے، اور علم کی فراوانی اور جسم کی طاقت دونوں میں اس کو وسعت عطا فرمائی ہے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب کی اولاد میں چلی آتی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے، اور یہ غریب آدمی ہے، کوئی مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم ہیں۔ اس معاملے میں یہ بنی اسرائیل کی پہلی نافرمانی تھی کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مقابلے میں انہوں نے اپنا قیاس کیا اور بلا وجہ کی بحث شروع کر دی۔ انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں ہے کہ کسی نسل اور خاندان کے ساتھ اسے خاص کر دیا جائے، اس کا دار و مدار صرف فضل الہی پر ہے۔ طالوت کو تم پر اللہ رب العزت نے بادشاہ مقرر کیا ہے، وہ علم اور قوت میں تم سے بڑھ کر ہے، اور چونکہ علم اور قوت سلطنت کے لیے بڑے معاون ہوتے ہیں، اور طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتا ہے اور سب سے زیادہ جسیم اور توانا ہے، اس لیے وہی بادشاہت کا مستحق ہے، اور اللہ رب العزت جسے چاہے اپنا ملک عطا فرما دے۔ طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ اس قوم نے یہ مطالبہ رکھ دیا کہ اگر طالوت حق تعالیٰ کا مقرر کردہ بادشاہ ہے تو اس کے ثبوت میں اللہ کی کوئی نشانی یا کوئی معجزہ پیش کیا جائے، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں خدا کے فیصلے کی تصدیق مطلوب و مقصود ہے تو تمہیں وہ بھی عطا کر دیا جائے گا، اور وہ یہ کہ جو متبرک صندوق جس میں توریت اور حضرت موسیٰ و ہارون کے نوادرات محفوظ ہیں وہ طالوت کی بدولت تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ اس ضمن میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ ان کے نبی نے ان سے کہا اس کی بادشاہت کی ظاہری دل جمعی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے۔ تفسیر جمل، جلالین، خازن اور مدارک میں طالوت کی بادشاہی کی نشانی کا واقعہ یوں آیا ہے کہ بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی پر کوئی نشانی مانگی تو حکم الہی سے حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور و معروف بابرکت تابوت سکینہ آ جائے گا جس سے تمہیں تسکین ملتی تھی، اور جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، اس میں تمام انبیاء کرام کی تصویریں تھیں، ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھر کی تصاویر ایک سرخ یاقوت میں تھیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں قیام میں ہیں اور اس کے ارد گرد آپ کے صحابہ کرام موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں توریت کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کی نالین شریفین اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف اور ان کی عصا اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے مواقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین ملتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا رہا، جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کیا کرتے اور کامیاب ہوا کرتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت
خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی اور اللہ رب العزت نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا تو ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا اور اس کی بے حرمتی کرتے رہے، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے لوگ طرح طرح کے امراض مصائب میں مبتلا ہوتے رہے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین اور بے ادبی ہی ان کی بربادی کا باعث ہے، چنانچہ انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لے آئے، اور چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور بلا تاخیر جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا تھا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ عجائب القرآن میں ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ روح البیان میں ہے کہ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ صندوق میں کیا کیا تھا؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام اور ان کے مکانات کی تصاویر تھی۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی۔ اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی کیفیت میں تھے، جبکہ آس پاس صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ یہ تصویریں قدرتی تھی، انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھیں۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں توریت شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا عمامہ، ان کی لاٹھی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من بھی موجود تھا۔ عجائب القرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھا کرتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کیا کرتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کروایا کرتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آیا کرتی تھی، بلائیں اور آفات صندوق کی برکت سے ٹل جایا کرتی تھی۔ جب بنی اسرائیل اللہ رب العزت کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو ان پر یہ غضب ہوا کہ قوم عمالقہ کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالیں اور یہ انوکھا صندوق بھی اٹھا کر لے گئے۔ صندوق کی واپسی اس کے بعد قوم عمالقہ نے صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے چلے گئے اور ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے صندوق ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شمویل علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ الفتن للنعیم میں ہے کہ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مہدی اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ جنگ جیتنے والے اس صندوق کو ساتھ لے گئے اور بت خانے میں اسے رکھ دیا۔ جب اگلا دن ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ بت نیچے ہے اور صندوق اوپر ہے۔ انہوں نے بت اوپر رکھا اور اس کے پائے
باندھ دیے۔ اگلے روز دیکھا تو بت کے ہاتھ کٹ چکے تھے اور پاؤں بھی کٹ چکے تھے اور بت نیچے گرا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر کسی نے کہا کہ بنی اسرائیل کے معبود کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، اسے اپنے بت خانے سے نکالو اور بستی کے ایک کونے پر رکھاؤ۔ جب ان لوگوں نے تابوت کو اٹھایا تو اس کی گردن میں درد ہونے لگا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ یہ منظر دیکھ کر ایک باندی جو وہیں کی رہنے والی تھی وہاں موجود تھی کہنے لگی کہ تم یہ ناموافق حالات اس وقت تک دیکھتے رہو گے جب تک یہ تابوت تمہارے پاس موجود رہے گا، اسے اپنی بستی سے نکال دو۔ انہوں نے کہا کہ تو جھوٹ بولتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ تم اس کے پاس 2 ایسی حاملہ گائیں لے کر آؤ جن پر پہلے بھی جوئے کا تیر نہ رکھا گیا ہو، پھر اس کے پاس ایک بچھڑا بٹھاؤ اور اس صندوق کو بچھڑے پر رکھو اور اس تابوت کو لے جائیں اور بنی اسرائیل کی زمین کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں اٹھاؤ، انہیں ان کی اولاد کی طرف متوجہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور یہ صندوق بنی اسرائیل کی ویران کھیتی میں گیا۔ دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ گھبرا گئے، اب جو بھی اس کے پاس سے گزرتا وہ مر جایا کرتا۔ اس وقت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے قریب جا کر دیکھو کہ جو تم میں سے طاقتور ہے وہ اسے اٹھا لائے۔ سب لوگوں نے اپنا اندازہ لگایا، صرف 2 آدمی طاقتور نکلے۔ انہیں یہ صندوق اٹھانے کی اجازت دی گئی کہ وہ اسے اٹھا کر اپنی والدہ ارملہ کے پاس لے جائیں۔ یہ صندوق طالوت کے مرنے تک وہیں پر رہا۔ توریت میں تحریر ہے کہ فلسطینیوں نے تابوت سکینہ کو اپنے دیوتا دجون کے پہلو میں رکھ دیا تھا۔ جب وہ صبح اپنے معبود کے پاس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ دیوتا اوندھے منہ پڑا ہوا ہے۔ وہ ہر صبح عبادت سے پہلے اسے سیدھا کرتے لیکن دوسرے دن پھر اسے اوندھا گرا پاتے۔ اسی اثنا میں ایک اور نئی بات یہ ہوئی کہ ان کے شہر میں لا تعداد چوہے پیدا ہو گئے جنہوں نے ان کے مال و اسباب اور غلے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر ان میں ایسی وبا پھیل گئی جس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کیا گیا جنہوں نے بتایا کہ قوم پر نحوست اس صندوق کی وجہ سے ہے، لہٰذا اس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ سونے کے 7 چوہے بنائے جائیں جنہیں ایک گاڑی میں تابوت کے ساتھ رکھ دیا جائے، پھر گاڑی میں 2 گائیں جوتی جائیں اور ان کو بستی کے باہر چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کی قدرت کے گائیں صندوق والی گاڑی لے کر خود بخود بنی اسرائیل کی بستی کی جانب چل دیں جہاں سے یہودی صندوق کو بڑی عزت و احترام سے لے کر چلے گئے۔ قرآن مجید کے مطابق فرشتوں نے اس صندوق کو بنی اسرائیل تک پہنچایا۔ بنی اسرائیل نے جب تابوت سکینہ دیکھا تو انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی، چنانچہ انہوں نے طالوت کی بادشاہت کو قبول کر لیا۔ حضرت طالوت نے بادشاہ بننے کے بعد قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا اور وہ طالوت کی قیادت میں جالوت سے جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ۔ جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلا تو کہا سنو، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پیا وہ میرا نہیں اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ شدت تشنہ لبی سے ایک چلو بھر پی لے، لیکن سوائے چند کے ان میں سب نے پیا۔ حافظ ابن کثیر اور امام خازن لکھتے ہیں کہ طالوت اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس سے روانہ ہوا۔ چونکہ بنی اسرائیل کا یہ سفر جہاد سخت گرمی میں تھا، لہٰذا جب گرمی کی وجہ سے ان مجاہدین کو سخت پیاس لگی تو طالوت نے انہیں خبر دی کہ عن قریب ایک نہر آئے گی، مگر یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے، اس میں سے پانی نہ پینا۔ طالوت یہ سب کچھ حضرت شموئیل علیہ السلام کی وحی کی بنا پر کہہ رہے تھے، چنانچہ کہا کہ اس نہر سے پیٹ بھر کر پانی نہ پینا، کیونکہ جو اس نہر سے زیادہ پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا،
کیونکہ یہ ان کے لیے امتحان مقرر فرمایا گیا تھا کہ شدید پیاس کے وقت جو حکم کی تعمیل پر ثابت قدم رہے گا وہ آئندہ بھی ثابت قدم رہے گا اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا، اور جو اس وقت اپنی خواہش سے مغلوب ہو کر نافرمانی کرے گا وہ آئندہ کی سختیوں کو کیسے برداشت کرے گا۔ صرف چلو بھر چند گھونٹ پی لینے کی اجازت تھی، سیر ہو کر پینا منع تھا۔ پھر جب وہ نہر آ گئی تو لوگوں کی اکثریت امتحان میں ناکام ہو گئی اور انہوں نے جی بھر کر پانی پیا۔ صرف 313 افراد ثابت قدم رہے، انہوں نے صبر کیا اور انہوں نے ایک چلو پر گزارا کر لیا۔ اس سے ان کے دل اور ایمان کو قوت حاصل ہوئی اور وہ سلامتی سے نہر سے گزر گئے، جبکہ جنہوں نے خوب پیا تھا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، ان کی پیاس اور بڑھ گئی اور وہ بزدل ہو گئے۔ اور جب انہوں نے جالوت کے لشکر کی کثرت و طاقت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ آج تو ہم اس جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ لیکن ان لوگوں کے برعکس لقائے ربانی اور رضائے الہی کے مشتاق بندوں نے عرض کی کہ ایسا تو کتنی مرتبہ ہوا کہ چھوٹا گروہ اپنے سے بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتا ہے، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے اور پانی نہ پینے والوں کی تعداد 313 تھی، جو اصحاب بدر کی بھی تعداد ہے۔ جب یہ لشکر نہر پار کر گیا تو طالوت اور اسرائیل کے لوگ جمع ہو کر ایلا کی وادی میں خیمہ زن ہوئے، جبکہ جالوت جس کا توریت میں جاتی جولیت نام ہے، دونوں افواج آمنے سامنے پہاڑیوں پر تعینات تھیں، درمیان میں وادی تھی۔ توریت کی ایک روایت کے مطابق جالوت پہلوان تھا، اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالش تھا، اس کے سر پر پیتل کا خود اور پیتل ہی کی زرہ تھی جس کا وزن 5000 مسقال تھا، اس کی ٹانگوں پر پیتل ہی کے 2 ساق پوش تھے، اس کی دونوں شانوں کے درمیان پیتل کی برچھی تھی، بھالا ایسا تھا جیسے جولاہے کا شہتیر جس کا وزن 600 مسقال تھا جو لوہے کا تھا۔ جالوت کے لشکروں کو دیکھ کر قوم یہود سہم گئی، وہ آپس میں کہنے لگے آج تو ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں۔ ان کی پستی دیکھ کر ان 313 خدا پرستوں نے کہا بعض اوقات چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غلبہ کی قدرت نہیں رکھتیں، اللہ پر یقین رکھنے والوں کے اس جذبہ جہاد نے ان میں ایک نئی روح پھونک دی۔ تاریخ دان اس جنگ کا مقام غور کی وادی بھی لکھتے ہیں جو زیریں اردن کی ایک وادی ہے اور یہ اس کا حالیہ تجویز کردہ نام ہو سکتا ہے۔ جب لشکر آمنے سامنے آئے تو لشکر مومنین کے ثابت قدم مجاہدوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تفسیر جمل میں ہے کہ جب دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے تو جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا، وہ اس کی قوت و جسامت دیکھ کر گھبرا گئے کیونکہ وہ بڑا جابر، قوی، شہزور، عظیم الجثہ اور قداور تھا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا اور آدھا ملک بھی اسے دے دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر طالوت نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں آپ دعا کیجئے۔ آپ نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا طالوت کے لشکر میں موجود تھے اور ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان میں سب سے چھوٹے تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس وقت بیمار تھے، رنگ زرد تھا۔ جب طالوت نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں تو میں اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھا ملک آپ کو پیش کر دوں گا، آپ نے اس پیشکش کو قبول فرمایا اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ لڑائی کی صفیں بند گئیں اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دست مبارک میں گوپھن یعنی پتھر پھینکنے والی رسی لے کر جالوت کے سامنے آ گئے۔ جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر دہشت پیدا ہوئی، مگر اس نے
متکبرانہ باتیں شروع کر دیں اور آپ کو اپنی قوت سے مروب کرنا چاہا۔ آپ نے اپنی اس رسی میں پتھر رکھ کر مارا، وہ اس کی پیشانی کو پھوڑ کر پیچھے سے نکل گیا اور جالوت مر کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ نصف ملک دیا اور اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی اور تمام ملک پر حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت ہو گئی۔ تاریخ یعقوبی میں ہے کہ جب شموئیل علیہ السلام نبی فوت ہوئے تو بنی اسرائیل 30 روز تک ان پر روتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت آل لاوی بن یعقوب میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب میں تھی۔ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں ہے: داؤد بن عیشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن اوینازب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جبکہ تفسیر تبیان القرآن میں حضرت داؤد علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ اس طرح بیان ہوا ہے: داؤد بن عیشا بن حسرون بن قانس بن یہودا بن یعقوب علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ آپ کا مبارک حلیہ بیان کرتے ہوئے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: حضرت داؤد علیہ السلام سرخ چہرے، نرم و ملائم بالوں، سفید جسم اور طویل داڑھی والے تھے۔ ابن قتیبہ آپ کا حلیہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان کا قد کس قدر پست تھا، آنکھوں میں کرنجا پن اور سر کے ایک گوشے میں گنج تھا۔ جسمانی خوبصورتی کے ساتھ آپ کی آواز بھی انتہائی دل نشین تھی۔ اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول اور بادشاہ بھی تھے۔ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن مجید نے خلیفہ کے لقب سے نوازا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ قرآن مجید کی 9 سورہ مبارکہ میں 16 مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ بعض صورتوں میں تفصیل سے اور بعض میں مختصر طور پر ان کے حالات، واقعات بیان کیے گئے ہیں، جبکہ ان پر نازل کردہ کتاب زبور کا 3 صورتوں میں ذکر آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دل نشیں آواز اور سحر انگیز لہن عطا فرمایا تھا۔ جب آپ تلاوت فرمایا کرتے تو اس لہن کے باعث پرندے اور جانور تک وجد میں آ جایا کرتے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ترتیل کا حکم عطا کیا تھا، جس کے باعث پہاڑ اور پرندے ان کی خوش الحان قرات میں آواز سے آواز ملا کر پڑھنے پر مجبور ہو جایا کرتے۔ آپ کی آواز میں وہ نغمگی، مٹھاس اور ایسا زیر و بم تھا کہ شجر و حجر سبھی کو متاثر کیا کرتا تھا۔ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے رک جایا کرتے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے پہاڑ بھی صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرنے پر مامور تھے۔ اللہ رب العزت سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں: وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تابع کیے جو تسبیح کیا کرتے تھے۔ سورہ صاد میں ارشاد ربانی ہے: اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر دیا تھا کہ وہ شام اور صبح کو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جو جمع ہو جاتے تھے ہر ایک اس کے تابع تھا۔
سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ربانی ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے وہ سب اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی عطا فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا۔ ارشاد ربانی ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا انی بما تعملون بصیر۔ اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ حضرت حسن بصری، قتادہ اور اعمش فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، حتیٰ کہ بغیر آگ اور بٹی کے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی تھی اور نہ کسی دوسرے اوزار کی۔ وہ موم کی طرح ہاتھ سے اس کی کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ زرہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ اس سے پہلے صاف چادر کی زرہیں بنتی تھیں۔ ابن شوذب فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دن میں ایک زرہ بنا لیا کرتے جو 600 درہم میں فروخت ہوتی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، اور ہم نے اسے یعنی داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے لباس بنانے کا ہنر سکھایا تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی بے مثل اور عمدہ آواز عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں دی۔ جب آپ علیہ السلام ترنم کے ساتھ زبور شریف کی تلاوت کیا کرتے تو پرندے ہوا میں ٹھہر کر آپ کی آواز کے ساتھ آواز نکالتے اور تسبیح کے ساتھ تسبیح کیا کرتے۔ اس طرح پہاڑ بھی صبح و شام آپ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جتنی خوبصورت آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی اتنی کسی اور کو عطا نہیں ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پرندے اور جنگلی جانور آپ کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتے اور تلاوت سننے میں اس قدر مگن ہو جایا کرتے کہ انہیں کھانے پینے کا بھی کچھ ہوش نہ رہتا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کی بھوک پیاس سے جان تک چلی جایا کرتی تھی۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بھی آپ علیہ السلام کی آواز سنتا وہ جھومنے لگتا تھا۔ آپ علیہ السلام جیسی سریلی آواز سے زبور شریف کی تلاوت کرتے ویسی آواز کبھی کسی کان نے نہیں سنی۔ آپ علیہ السلام کے ترنم سے بھرپور آواز سن کر جن و انس، پرندے اور مویشی ایسے مگن ہو جایا کرتے کہ ان میں سے بعض بھوک کی وجہ سے مر جایا کرتے تھے۔ تفسیر مظہری میں بحوالہ امام بخاری مروی ہے کہ آپ علیہ السلام کو پرندوں کی گفتگو اور چیونٹی کا بھی علم عطا کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو بہت اچھی خوبصورت آواز سے نوازا۔ جب آپ زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تو درخت اور پہاڑ آپ کے ساتھ وجد کیا کرتے، چلتا پانی رک جایا کرتا، ہوا ٹھہر جایا کرتی، وحشی جانور آپ کے اتنے قریب آ جایا کرتے کہ انہیں بآسانی گردن سے پکڑا جا سکتا، پرندے آپ کے اوپر سایہ کیا کرتے تھے۔ آواز کی خوبصورتی کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام میں یہ خصوصیت بھی تھی کہ آپ بہت کم وقت میں پوری زبور شریف کی تلاوت مکمل کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام پر قرات آسان کر دی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام گھوڑے پر
کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے اور گھوڑا تیار ہونے سے پہلے زبور پڑھ لیا کرتے تھے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام پر قرات کو آسان اور ہلکا کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے اور اس سے پہلے کہ زین کسی جاتی آپ پوری زبور تلاوت کر چکے ہوتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت قرآن سنا کرتے تو فرماتے ابو موسیٰ کو اللہ نے لہن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ ہم حضرت شموئیل علیہ السلام کے تفصیلی واقعات اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ابتدائی احوال کیا ہیں۔ آئندہ کے پروگرام میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا مبارک تذکرہ جاری رہے گا۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔